आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल ज़िंदगी में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना मोहम्मद कैसर साहब क़िबला। हम उनका इस्तक़बाल करते हैं और आपके जो सवालात हैं हम उनकी खिदमत पेश करते हैं ताकि जवाबात से हम सब मुस्तफ़ीज़ हों। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह मिजाज बख़ैर आगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम और शुक्र। इजाज़त हो तो प्रोग्राम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखते हैं ये सवाल सबसे पहले कहाँ से। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिजू, मैं गोवा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, यकीन करने के लिए किसके भी यकीन करने की कोई ऐसी दुआ बताइए। यकीन करने के लिए क्या करना चाहिए? यकीन की दुआ बताइए। तो यकीन की ऐसी दुआ बताइए कि अल्लाह को यकीन करने का है, कि किसी इंसान को यकीन करने का है। यकीन की कोई अच्छी दुआ बताइए। यकीन करने की कोई अच्छी दुआ बताइए। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, इंसानियत आने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी दुआ बताइए जिससे अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छी इंसानियत पैदा हो और एक अच्छे इंसान बन सके। इंसान बनने के लिए कोई अच्छी दुआ बताइए। कोई बड़ी दुआ दुआ कुछ भी बताइए। बहन का सवाल, यकीन हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जावेद भाई, मुझे लगता है कि कुल्ली एतबार से ये कहना चाहते हैं कि ईमान में इजाफ़ा कैसे हो और मार्फत कैसे बढ़ाई जाए। और वही यकीन है कि इंसान जो है वो जब खुदा की वजूद और क़यामत पर इंसान को यकीन होगा तो मार्फत में इजाफ़ा होगा। देखिए, इसके लिए हमको ख़ुद अल्लाह ताला की नेमतों, परवरदिगार आलम के फ़ज़ल इनाम के ऊपर तवज्जो करना होगा कि अल्लाह ने कैसे कैसी नेमतें हमारे लिए दुनिया में पैदा की हैं और हम उसके बंदे, हमारे ऊपर उसका अख्तियार है। अगर वो चाहे तो हमको फ़ना कर सकता है हमारे नाफरमानियों की बिना पर, लेकिन इसके बावजूद वो हम पर एहसान कर रहा है, करम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझ के खुदा की मारिफत में इजाफ़ा करते रहना चाहिए और जब मारिफत में इजाफ़ा होगा तो ख़ुद ही यकीन में इजाफ़ा हो जाएगा। इसके अलावा ख़ुद खुदा की इबादत करते रहना चाहिए। कुरान में है कि इबादत करो यहाँ तक कि यकीन हासिल हो जाए, यानी यकीन हासिल करने का एक रास्ता इबादत करते रहना भी है। सच्चे दिल से और सिद्क़ नियत से खुदा की इबादत करे और अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर करे तो ख़ुद ब खुद यकीन और मार्फत में इजाफ़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या फरमाना चाहते हैं? घर का नाम है कलकत्ता राना घाट। सलाम अलैकुम। हमारा बहुत मुश्किल चल रहा है। मेरा बेटा नशा वशा कर रहा है, उसका उपाय बताइए। वालदा परेशान है, बेटा नशा करता है, कोई उसका देखिए हाँ, ये तो तरबियत सही न हो सकी जिसकी बिना पर वो बेटा माहौल पा करके ऐसा कर रहा है। उसको सबसे पहले बुरे माहौल से बाहर निकालें और अच्छे लोगों की सोबत और अच्छे लोगों की नशिस्त में लेके आएँ। उसे नमाज इबादत की तरफ तवज्जो दिलाएं, खौफ दिलाएं क़यामत का, अज़ाब का, और बड़े लोगों की नसीहत के लिए उसको लेके जाएं। उसको इंशाअल्लाह असर करेगा और छूट जाएगी सारी ये बुरी आदतें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं? मौलाना सलाम अलैकुम। जावेद भाई, आपको भी मेरे सलाम। मेरा नाम निसार हुसैन है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। किबला, मेरी परेशानी ये है, मेरा सवाल ये है कि इस पास मजहबी किताब बहुत है, अब मैं उसको पढ़ नहीं सकता हूँ, उसको मुझे कहीं डिस्पोज कर देना है। हमारे हैदराबाद के अंदर ना तो समुंदर है कि न दरिया है, तो इस किताब को हम किस तरह डिस्पोज कर दे कि जिससे कोई बेअदबी न हो। मेरा सवाल यहाँ पूरा होता है। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। अगर वहाँ समंदर नहीं है तो क्या ये कब्रिस्तान में कोई ऐसी जगह पर जहाँ इजाज़त के साथ में ऐसी किताबों को जो बहुत बोसीदा हो गई हैं उसको दफन कर देखिए, सकते? सबसे पहले मैं ये मशवरा दूंगा कि वहाँ के जो बुज़ुर्ग और आलिम हैं या जो अहले इल्म हैं जी, वो अपनी इन किताबों को दिखा दें बुला के, और वो देख ले। हो सकता है इनके काम ना आ रही हो, उनके काम आ रही हो, कोई नायाब किताब हो या कोई दुआ की किताब हो जो बोसीदा सूरत में भी लोग उसके अगर मुतलाशी होते हैं तो बहुत ही उनके लिए एक नादिर तोहफा हो, कारआमद होता। तो
پہلے یہ دکھا دے. اگر ان سے بھی یہ معلوم ہو کہ بھئی وہ کوئی بہت اہم چیزیں نہیں ہیں تو یا اتنی بوسیدہ ہو گئی بوسیدہ ہو چکی ہیں, پڑھنے کے لائق ہی نہ رہی ہوں. قابل استفادہ نہیں ہے, تو اب اس کو جیسا آپ نے کہا قبرستان میں بھی لے جا کے دفن کر سکتے ہیں, یا صحرا جنگل میں لے جا کر کے وہاں بھی زمین میں دفن کر دیں, اور وہ اس کے بعد جو ہے وہاں پر بوسیدہ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گا. اس طرح سے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. بولتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے کے بعد صبح کی نماز پڑھو پوری ہو, اور سورج نکلنے کے بعد سورج ظہر کا نافلہ پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی نماز کا نافلہ اس کے وقت آنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا وقت معین ہے جاوید بھائی. وہ یہ کہ اگر صبح کا ہے تو صبح کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد, ظہر کا ہے تو ظہر یعنی زوال جب ہو جائے, ظہر کا وقت داخل ہو جائے, تب جو ہے وہ نافل ظہر پڑھیں گے, اس کے پہلے نہیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد بھی البتہ بعد میں ہے کہ اگر نہیں پڑھ سکا ہے تو قضا کی نیت سے ثواب کی امید سے پڑھ سکتا, مگر وقت داخل ہونے کے بعد ہی پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, میرا نام زہرا ہے, میں سری نگر کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کو کس تعداد کے ہونے کے بعد یہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے؟ فقہ اہل بیت کے حساب سے اگر شادی شدہ خاتون ہے تو اس کو زیور پہ زکوٰۃ کتنی ہے, یا زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں؟ ہاں دیکھیں, ہمارے یہاں جو زکوٰۃ ہے وہ مخصوص چیزوں کے اوپر ہے, اور اس کے شرائط نصاب ہیں اس کے. تو جیسے سونا چاندی کے لیے زکوٰۃ کی اگر بات آئے گی تو اس کے لیے سکے دار کا ہونا اور رائج ہونا ضروری ہے, تبھی اس کے اوپر رائج الوقت ہو, رائج الوقت ہو یعنی چل رہا ہو بازار میں, مارکیٹ میں, اور سکہ یعنی باقاعدہ ہو, تو زکوٰۃ اس کے اوپر. ورنہ اگر زیور کی شکل میں ہے تو خمس اس کے اوپر ہو سکتا ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں لکھنؤ سے خیر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسئلہ میرے سامنے آیا ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہوا ہے تو اس کی مجلس دے گی سال کی, وہ مردانی زنانی نہیں ہو سکتی ہے. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ جیسے علماء کہتے ہیں اور سب جا کر بھی جو مستحقین ہیں ان تک صدقہ اور کپڑا جانا چاہیے. تو میں ایک عورت ہوں تو میں ہر گھر جا کے تو نہیں دیکھ سکتی ہوں. ایک صاحب کو میں نے معین کیا ہے کہ آپ یہ غریبوں تک پہنچائیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ان کا اعمال ہے کہ وہ کس کو دے رہے ہیں, کس کو نہیں دے رہے ہیں, یا مجھے اس چیز کی تصدیق میرے لیے واجب ہے؟ یہ دو سوال میرے ہیں, کہ آپ اس دو سوال کا آپ مجھے جواب دیں ضرور سے. خدا حافظ. السلام علیکم. ہماری بہن کے دو سوال ہیں کہ کسی مرد مومن کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو مجلس ایصال ثواب ہوگی وہ مردوں کے درمیان ہوگی یا خواتین کے درمیان؟ نہیں جاوید صاحب, یہ ایصال ثواب کا مسئلہ ہے, چاہے عورت کا انتقال ہو یا مرد کا ہو. ایصال ثواب کرنے میں مرد عورت دونوں شریک ہو سکتے ہیں, یا صرف عورت ہو مرد کے ایصال ثواب کے لیے, یا عورت کا انتقال ہوا اس کو ایصال کرنے کے لیے جو مرد صرف ہو. اس میں کوئی حرج نہیں, ہاں قید نہیں ہے ایسی کوئی کہ صرف مردانی مجلس ہوگی یا عورت کے لیے صرف زنانی ہوگی, نہیں ایسی کوئی قید نہیں ہے. اور ہے کہ مسئلہ دوسرا سوال کہ کار خیر یا صدقہ کسی کو دے دیا, اس پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے, تو آپ دونوں خود بھی پہنچا سکتی ہیں, نہیں پہنچا سکتی, آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ یا یہ فلاں شخص کو پہنچا دیا جائے, یا آپ جس کے اوپر اعتبار کرتی ہیں آپ اس کو دے دیجئے اور وہ پہنچا دے گا. ذمہ داری. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں پہنچائے گا یا یہ کہ ایماندار نہیں ہے, تب آپ کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اس کو نہیں دینا چاہیے. شکریہ. اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. میرے بیٹی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, اس کے روز روز انسانی جسم کے ساتھ یہ ہاتھ لگانے پڑتے ہیں, اس کے لیے غسل کا کیا حکم ہے؟ جیسے ہڈی جان کے اجزاء جسم کے اجزاء کے ساتھ اس کے لیے غسل کا کیا حکم ہے؟ میڈیکل کالج میں کرگل سے محمد اکبر بول رہا ہوں. ایک میڈیکل سائنس طالب علم کے لیے اگر وہ ہڈیوں کو مردے کے ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کے انسانی ہڈی کی, تو اس کے لیے یہ دیکھیں پہلے تو
ہاتھوں میں دستانہ ہوتا ہے اور وہ پہنتے ہیں تو اس کا بھی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ کیونکہ واقعی اگر کسی میت کو مس کیا ہے تو دونوں کا بدن ٹچ ہونا چاہیے. جی ہاتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارا ہاتھ مردہ کے بدن سے ٹچ ہو وہ. لیکن یہاں صورتحال بدل جائے گی اگر ہاتھ میں دستانہ ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں صرف ہڈی کو ٹچ کر رہے ہیں جی اور صرف اگر ہڈی ہے یا دانت ہے تو اس کے مس کرنے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہم ممبئی سے بول رہے ہیں. ہمارا نام سریا ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے کہ ہم بچے کے لیے عقیقہ سوچے تھے مگر ہماری بچی کا انتقال ہو گیا ہے تو عقیقہ کرا سکتے ہیں؟ عقیقے کو ہم سمجھ رہے ہیں کوئی خوشی کی تقریب ہے جبکہ سنت موقدہ ہے. جی اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا عقیقہ بچے کا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ثواب کی امید سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی. اگرچہ زندگی کے لیے ہے بڑا ہو جائے خود بھی کر سکتا ہے لیکن اگر انتقال ہو گیا ہے تو ثواب اور رجعان کی نیت سے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم. میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں پریگننٹ ہوئی اور وہ بول رہی تھی کہ مجھے تم سے برابری نہیں ہے. میں نے سوچا یہ پریگننسی کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ, لیکن جب بچہ جنم بھی لیا پھر اس کے بعد بھی اس کا رویہ ٹھیک نہیں رہا. وہ اس نے بولا کبھی پیسوں کی لڑائی کرتی تھی کبھی کچھ کبھی ایسے, تو وہ اس نے پھر میں نے اس کو طلاق دے دیا. پھر وہ گئی, بہت کوشش کی میں نے کہ وہ سنبھل جائے, وہ واپس آئے لیکن وہ نہیں آئی. دوسرے مہینے سے اس نے کہا مجھے تم سے برابری نہیں ہے. پھر میں نے انجمن شرعی شیان کی وہ استفادہ کیا لیکن اس میں بھی 2-3 سال لگ گئے پھر بھی نہیں آئی وہ. اور پھر میں اس کے بعد میں نے طلاق دیا. اس نے بولا میں الگ رہوں گی. الگ رہنے کو اس نے تحریر بنایا, ہم نے اس کا سائن بھی لیا, پھر بھی نہیں آئی وہ. جب اس ڈیٹ پہ ہم گئے پھر بھی نہیں آئی. پھر میں نے اس کو طلاق دیا. اب طلاق دینے کے بعد وہ کورٹ میں چلی گئی اور میں اگر یہاں سے دوسری کرتا ہوں یا میں نے دوسری کی ہے تو یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شکریہ. ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے شرعی طلاق دی ہے. جی ہاں. اب یہ کورٹ میں ان کی جو ایکس وائف ہیں وہ چلی گئی ہیں تو ان کے لیے دوسری شادی کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں انہوں نے شرعی طلاق دے دیا جی, اور شرعی طلاق دینے کے بعد شرع کے اعتبار سے جو انہوں نے شادی کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, اور اگر شرائط ہوتے اور یہ ان کا پورا خرچ دیتے اور اس کو بھی گھر دیتے اور اس کے باوجود اگر وہ دوسری کرنا چاہتے تو بھی شریعت کے اعتبار سے کوئی معنی نہیں ہے. جیسا بتا رہے ہیں اس اعتبار سے جو کیا ہے درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محفوظ حفیظ میرا نام ہے اور میں مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ سماج میں اور سنی سماج میں ایک نماز پڑھنے کی جو طریقہ ہے اس کو میں نے الگ دیکھا یہ کہ یہ نماز پڑھتے سمے محمد کا ایک پتھر کا ایک لکھا ہوا یہ ہوتا ہے, تو جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کو سر کی پیشانی پہ لے کے سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں تک جائز ہے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ شکریہ. الحمدللہ. یقیناً سجدہ جو ہے زمین یا زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی اس پہ ہوتا ہے, اس پہ ہوتا ہے. اور فقہ جعفری میں مٹی پہ ہی, پاک مٹی پہ ہی ہوتا ہے. اس پہ اگر اللہ یا رسول کا نام لکھا ہوا تو کیا سجدہ جائز ہے؟ یہ ایک جاوید بھائی کچھ لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ پاک مٹی جی اور ڈھیلا پتھر لکڑی اس طرح کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں اور ہوتا ہے ہمارے یہاں. کھائی نہ جاتی ہو, پہنی نہ جاتی ہو, استعمال میں نہ ہو. رہ گیا مسئلہ کہ آپ نے دیکھا پتھر میں یا مٹی پہ لکھا ہوا کچھ, تو یہ جو لکھا ہوتا ہے وہ بطور تبرک اور صرف ایک احترام کے خاطر کہ ائمہ معصومین کا یا اللہ کا یا پیغمبر کا نام اس میں لکھ دیا جاتا ہے, کندہ ہوتا ہے. لکھنے سے ایسا کوئی ہمارا سجدہ کرنے یا اس کے اوپر جو ہے وہ پیشانی رکھنے کا کوئی قصد نہیں ہوتا ہے. یہ صرف ایک احترام کے خاطر لکھ دیا جاتا ہے, تو وہاں پر دیکھتا ہے تو اس کو بوسہ دے دیتا, اس کو چوم لیتا ہے احترام کی بنا پر. ورنہ ہمارا سجدہ خاک کے اوپر ہے, اللہ کے لیے ہے,
نہ پیغمبر کے لیے ہے اور نہ ہی کسی نام کے لیے ہے، صرف اس کے اوپر اپنی پیشانی رکھتے ہیں خاک اس لیے کہ پاک و پاکیزہ ہے، سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، جو کچھ لکھا ہوا اس سے ہم سے کوئی سجدے میں ربط نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ ہمارے کوشچن یہ ہے کہ جو ہے کہ ہمارے ساس سسر ہمارے شوہر سے ہمیں الگ کر دی ہیں، وہ ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ میں نہیں رہنے دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے وہ مطلب کیا میرا ایسے آدمی کے ساتھ رشتہ نبھتا ہے گا اور نبھے گا تو میرے ساس کے دل میں میرے لیے جو ہے ایسے کچھ ایسا بتائیں جس سے ان کے دل میں میرے لیے محبت جاگی اور میرے شوہر مجھ سے میرے ساتھ رہے، مجھ سے محبت کرے اور نکاح کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں افراد خاندان جو ہے مداخلت کرتے ہیں اور تنازع پیدا ہو جاتا ہے، بقول ان کے درمیان میں ان کے ساس سسر حائل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ مسائل ہیں ہمارے ہاں، اور واقعاً بہت سے اختلافات انہی طرح کی چیزوں کی بنا پر ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادانہ طور سے دونوں کو فیصلہ کر کے زندگی گزارنا چاہیے اور کسی تیسرے کو دخل نہیں دینا چاہیے جہاں تک اگر وہ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں تو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی چاہیے، یعنی اگر لڑکی ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر شوہر کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ماں باپ اسی کے ساتھ رہتے ہیں اور وہی سہارا بھی ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے تاکہ شکایت نہ ہو۔ یہ مسئلہ یہاں تک ہے، نہیں معلوم اب وہ دوسری طرف کی باتیں بھی سنی جائیں تو پوری بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے میں اتنا ہی صرف کہہ سکتا ہوں یہاں پر۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جناب، میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے جس کی شادی ہوئی تھی، اس کے شوہر نے 10 سال سے اس کی شادی ہو چکی، اس کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا، 10 سال ہو گیا، اس کا ایک بچہ ہے، اور اس کے شوہر نے جو ہے اپنی دوسری شادی بھی کر لی، تو بتا سکتے کہ اس کی طلاق ہو گئی؟ دوسرے تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے، آپ شادی کر سکتی ہیں، لیکن آپ اپنے اعتبار سے بتائیں کہ اس کی شادی دوسری کرا سکتے نہیں کرا سکتے؟ اس کے 7 سال کا بیٹا بھی ہے، بتا دیا گا، بہت بہت مہربانی ہوگی۔ میں رضا حسین لکھنؤ سے یو پی سے بول رہا ہوں، خدا حافظ۔ شوہر نے چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا کہ بہن کی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، یہ کہہ رہے کہ وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ ہم نے طلاق دے دیا ہے اور وہ شادی کر سکتی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں جی، تو لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا؟ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دیا ہے اور اس کے آثار و نشانی ہے، گواہ وغیرہ ہوتے ہیں، اب یہ کہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ طلاق دے دیا، اس کے بعد خط بھیج دیا بھائی آپ جو وہ آزاد ہیں، تو اگر یقین ہے ان کے کہنے سے کہ انہوں نے طلاق دے، خود شوہر کہہ رہا ہے، اب اس کے علاوہ اس میں 2 عادل گواہ کی ضرورت ہے، 2 عادل گواہ طلاق میں بنائے جاتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ کہہ رہے طلاق ہے، دے دیا ہے، تو اس کے بعد سے عدہ ہے، اس کو عدہ رکھنا ہے، اور عدے کے بعد پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں، اس لیے کہ شوہر کا باقاعدہ البتہ اگر اس سے کوئی تحریر اور کوئی پروف لے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو وہ بعد میں دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے اس کو پروف کر سکے کہ یہ شادی شدہ تھی، طلاق شدہ ہے اب، اور اس کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل موغامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آغا سے میرا سوال یہ ہے کہ ظالم حاکم سے نجات پانے کا کوئی عمل بتائیں، جیسا کہ فرعون اور نمرود، یزید ایسے ظالم حاکموں سے لوگوں کو چھٹکارا ملا ہو، اسی طرح کا کوئی عمل بتائیں مولانا جس سے ظالم حاکموں سے نجات مل سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ظالم حاکم سے نجات کے لیے ہمارے پاس کیا نسخہ ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس یوں تو بہت سے نسخے ہیں اور بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں، لیکن ایک آسان نسخہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور بنی اسرائیل کو فرعون بہت زیادہ اذیتیں دیتا تھا، اور ان سب کو زنجیر میں، رسی میں باندھ کے بڑی بڑی عمارتوں میں بڑے بڑے سامان، وزنی سامان سروں پہ رکھ کے اسے بھیجا جاتا تھا، اور پیر میں رسی ہوتی تھی تو وہ رسی ایک حد تک جا سکتی تھی، کیونکہ چھوٹی رسیاں تھیں، مثلا 10 منزلہ 5 منزلہ عمارت ہے تو چھوٹی رسی باندھی جاتی تھی،
اور کہا جاتا تھا کہ جاؤ، جو صرف 2 ہی منزلہ تک وہ جا سکتا. تو جب وہاں پہنچتے تو وہ رسی روک لیتی تھی اور اس کے بعد وہ گر جاتے تھے نیچے، سامان کے ساتھ گر جاتے تھے، نیچے چلے جاتے تھے اور ان کو تکلیف ہوتی تھی، پیر ٹوٹتا تھا، ہاتھ. تو بہت عاجز آ گئے. تو جناب موسیٰ سے لوگوں نے کہا، تو جناب موسیٰ نے خداوند عالم سے عرض کیا، پروردگار یہ مشکل ہے، کیسے نجات ملے اس میں؟ تو خداوند عالم نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایسے موقع پر محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں گے تو فرعون کے مظالم سے بچ جائیں گے اور وہ محفوظ رہیں گے. تو لوگوں نے کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھنا شروع کیا، تو اس کی مشکل سے، یعنی اس کے عذاب سے اور اس کے جو ہے وہ شکنجے سے وہ لوگ آزاد ہو گئے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ایک آسان طریقہ یہ. اس کے علاوہ زیارت عاشوراء پڑھیں، اور زیارت عاشوراء اسی نیت سے، اسی قصد سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ظالم سے نجات دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم. ہم کرناٹک کے داونگیرے سے بات کر رہے ہیں. میرا نام ربیع اللہ ہے. کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، داونگیرے سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں وہ کام میں دل نہیں لگتا، کام جلدی نہیں ہو پاتا. دوسرا بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر نماز پڑھنے کے لیے دیر نہیں چاہتا. اور تیسرا ہے کہ جو بھی کام کے لیے چاہتا ہوں تو کام کے لیے جو اپلیکیشن وغیرہ سے ڈالتا ہوں وہ جلدی نہیں ہو پاتے. جو بھی کام کے لیے اپلیکیشن کرتا ہوں وہ جلدی نہیں ہو پاتا. اس لیے کچھ دعا بتائیے یا کوئی ایسا آیت بتائیے پڑھنے کے لیے. شکریہ. السلام علیکم. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو پھر کامیابی کہاں سے ہو گیا ہوا؟ جی، اس کا سوال یہی ہے کہ سارے مسائل ہیں، جو کام کرتے ہیں کامیابی نہیں، رزق دل ہی نہیں چاہتا. جب ہاں دل نہیں چاہتا. اور کوئی تو دیکھیں، پہلی بات تو خود جو واجبات ہیں ان کو، واجبات کو انجام دینے کے لیے کوشش کریں. فریضہ ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتے ایمان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہے کہ اگر انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس میں کامیابی نہیں ملتی اور فیل ہوتا ہے، رزق نہیں ملتا، کم رزق ملتا ہے، توفیق نہیں ہوتی، تو سورہ شمس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سورہ شمس کی تلاوت کرے گا تو اسے توفیق ملے گی اور نیک کام کرنے کے لیے آمادہ ہوگا اور کامیابی ملے گی، رزق میں برکت ہوگی. کثرت سے سورہ شمس کی تلاوت کریں. شکریہ. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، کچھ مسئلے ہیں. نجاست، اگر کتا برتن چاٹ لے اسے کتنے کیسے پاک کیا جائے، اور اگر سور برتن چاٹ لے تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ یہاں پر اکثر علی جناب جاوید علی صاحب بیان کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ بھائی توضیح مسائل بھائی اپنے گھر رکھیں. بھائی جاوید بھائی، بات بہت اچھی ہے، بالکل صحیح ہے. اگر عالم دین مسئلہ بتائیں چینل وین کے ذریعے سے تو شیعوں کو نہیں بلکہ تمام برادران انسانی اور برادران اہل سنت بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا، جو بڑے شوق سے اس چینل کو دیکھتے ہیں اور ناظرین سماعت فرماتے ہیں، اور معلوم ہوگا کہ اسلام میں کیا حکم ہے. اور اگر ٹوائلٹ بناتے وقت بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، سب طالب علم اور توضیح مسائل والے نہیں ہیں. اپنا گھر بناتے وقت ٹوائلٹ سیٹ کیسے رکھیں، کس سمت ہو بتائیں. اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی سفر میں، ہوٹلوں میں ٹوائلٹ سیٹ کی اکثر قبلہ رخ ہوتی ہے. اگر مسئلہ سامنے آئے گا تو بہت فائدہ پہنچے گا. میرے پیارے پیارے جاوید بھائی اور مولانا صاحب، السلام علیکم. شکریہ. خدا حافظ. یہ دو سوال ہیں. دو سوال ہیں. واضح نہیں کیا انہوں نے کہ کتا اگر مٹی کا برتن چاٹے یا دوسرے برتن چاٹے اور سور جو ہے چاٹے تو اس کو پاک کرنے کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے یا چاٹ لے، اپنا لعاب گرا دے، اس طرح سے ہے اس میں، تو حکم تو یہ ہے کہ اسے پانی سے پاک کرنے سے پہلے مٹی سے، پاک مٹی، وہ بھی پاک مٹی ہونا چاہیے، پاک مٹی سے اسے مانجھا جائے گا پہلے، اور مانجنے کے بعد
اس مٹی کو پانی سے صاف کرنا ہے. جب برتن مٹی سے صاف ہو جائے تو اب اسے چاہیے کہ آب قلیل ہے یا آب کر ہے تو اسے 2 مرتبہ پاک کرنا چاہیے, اور احتیاط لازم کی بنا پر 3 مرتبہ اسے پاک کرنا چاہیے مٹی سے مانجنے کے بعد. اسی طرح سے سور کے لیے ہے کہ اگر سور جو ہے وہ کسی برتن میں منہ ڈالے یا چاٹے یا کھا لے کوئی چیز, تو اس طرح سے اس کے لیے مٹی سے مانجنے کا حکم نہیں ہے, مگر 7 مرتبہ پانی سے اسے پاک کیا جائے گا, دھلا جائے گا, صاف کیا جائے گا. یعنی 7 مرتبہ جو ہے پانی سے اسے پاک کریں گے تب جا کر کے وہ برتن پاک ہوگا. اگر مٹی کا برتن ہے, مٹی کا برتن ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ پاک کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے پاک کرنا ہے, مٹی کے برتن کو بھی. دوسرا مسئلہ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ جو ٹوائلٹ سیٹ اگر قبلہ رخ ہے یا پشت بقبلہ ہے, ہاں تو اس یہ مشکل آتی ہے. ہاں سفر میں بھی اور گھر بناتے وقت بھی بعض فلیٹ ہوتے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر انسان نے بک کیا ہے تو اس وقت یہ متوجہ ہے تو اس سے کہہ سکتے ہیں جا کر کے قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے, یعنی نہ پشت بقبلہ ہو, یعنی نہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور نہ ہی پشت کر کے بیٹھے, یعنی ویسٹ کی طرف جو ہے وہ اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر قبلہ ہے اس طرف جو ہے وہ بیٹھنا ہو یا پشت کر کے اس کو بیٹھنا ہو. ہمارے ملک میں ویسٹ نہ ہو, ہمارے ملک میں ویسٹ احسن تم. اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی یہ خیال رکھے, سفر کے موقع پر بھی, ٹرین میں بھی اگر ایسا ہے اور اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ اس رخ پہ جا رہی ہے ٹرین اور اب بیٹھے گا تو وہ قبلہ رخ ہوگا, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کیونکہ حرام ہے ایسی صورت میں قبلہ رخ بیٹھنا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, امی بمبئی سے بول رہے ہیں. ہماری امی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم ان کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا, قضا نماز؟ ویسے نماز تو وہ امی نہیں پڑھتی تھی, اتنا ہم نے دیکھا نہیں ٹھیک سے, پھر بھی ہم پہ نماز واجب ہے ان کی پڑھنے کے لیے قضا نماز. اس کا ہم کو جواب دیجیے مولانا صاحب. السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. یقیناً بڑے بیٹے پہ والدین کی, خاص طور سے والد کی نماز قضا نماز واجب ہے, لیکن اگر بیٹی بھی چاہ رہی بہت اچھی بات ہے, پڑھ سکتی ہیں. اگر وہ ماں کی نمازیں پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں, بہت اچھا کام ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرے شہر کا نام ہے روڑکی اور میرا سوال یہ ہے مولا عباس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ یہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا؟ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زوجہ کا نام جناب لبابہ تھا. لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس, یہ نام آپ کا تھا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. دلی سے ہیں, اکال بون نام ہے, اور اپان سوال بتائیے. ہاں وہ ہمارے 2 بچے ہیں, وہ شادی نہیں کر رہے ہیں, تو ان کا کیا اپائے کریں؟ کوئی دعا ہو, کوئی بات ہو تو بتا دو. آپ دلی سے بول رہے ہیں. چلو السلام علیکم. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 2 بچے جو جوان ہو چکے ہیں شادی کیوں نہیں کریں, کیوں خوف زدہ ہیں شادی سے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے دعا کی ضرورت تو ٹھیک ہے, ہر انسان کہتے بھائی آپ کا لڑکا جوان ہو, صاحب اولاد ہو, اس کی جو ہے وہ بہترین زندگی ہو, لیکن آخر شادی نہیں ہو رہی تو اس کے اسباب ہوں گے جس کو ماں باپ ہی جان سکتے ہیں, گھر والے, یا خود وہ بتائے, وہ خود وہ لڑکا جانتا ہے. وہ اگر کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی پریشانی نہیں ہے اور اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شادی کا پیغام دینا چاہیے. آج بہت سے ایسے سماج میں ہماری لڑکیاں ہیں کہ جو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں رشتے کے, لہٰذا شادی کر سکتے ہیں تو شادی کے لیے قدم اٹھائیں, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. شادی کرنے کے بعد ایمان اور محفوظ ہو جاتا ہے, پورا مکمل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ شادی اگر نہیں کیا تو بغیر شادی کے عبادت میں اور اسی طرح سے دوسرے نیک کاموں میں بھی اجر کم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں کپل سے سمیر احمد بول کے بات کر رہے تھے. ہم قرآن پڑھتے نماز پڑھتے اور گھر میں سکون نہیں ہے, یہ اکثر لگاتے صاحب. گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے تو دیکھیں صدقہ نکالیں اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا, واجبات پر عمل کریں جو خدا نے واجب قرار دیا ہے, وہ دیکھیں ادا ہو رہا ہے یا نہیں. خاص طور سے نماز, پنجگانہ نماز اس کے اول وقت پر ادا کریں,
ساری مشکل بھی دور ہو جائے گی اور برکت آ جائے گی، سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ عزیز، بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیں. السلام علیکم. اعجاز حیدرآباد سے. شام کی نماز یا پھر ظہر کی نماز میں اگر ہم آخری رکعت چھوٹ گئی، مطلب تیسری رکعت چھوٹ گئی، تو ہم اس کو کیسا ادا کر سکے؟ پھر شروع سے جیسا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے، نہیں پھر نماز کو کیسے پڑھنے کا ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے کہ یہ نماز فرادہ پڑھ رہے تھے یا جماعت کے ساتھ میں. اس میں اگر تیسری رکعت بھول گئے یا چوتھی رکعت بھول گئے نماز مکمل کر لی. مجھے ایسا لگتا ہے جاوید بھائی کہ یہ خود فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک رکعت بھول گئے یا چھوٹ گئی. تو دیکھیں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ 3 رکعتی نماز مغرب کی فرض کر لیجیے پڑھ رہے ہیں اور آخر کی تیسری رکعت چھوٹ گئی ہے، آپ کو یقین ہے چھوٹ گئی ہے، تو آپ کو پھر سے نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت کی ہوئی، جبکہ اسے 3 رکعت ہونا چاہیے. البتہ اگر اس کو صحیح نہیں کر سکتے، مثلا یہ کہ آپ نے دوسری رکعت ہی میں سلام پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی یاد آیا کہ ہماری 1 رکعت باقی ہے، تو آپ یہاں اٹھ سکتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ وہ تیسری رکعت پڑھ لیجئے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے 1 رکعت چھوڑ دی، یعنی سلام پڑھ لیا، سلام پڑھنے کے بعد آپ متوجہ ہوئے دوسری طرف، قبلہ رخ بھی سب کو، اب یقین ہو گیا آپ کو کہ ہم نے 3 ہی رکعت پڑھی، ہم کو 4 پڑھنا چاہیے تھی، وہ 1 رکعت چھوٹ گئی ہے. اس صورت میں بھی آپ کو پھر سے نماز پڑھنا ہے. لیکن اگر ظہر کی پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت ہو گئی آپ کی، اور ابھی آپ 3 رکعت ہی پر جو ہے وہ تشہد اور سلام پڑھنا شروع کر دے رہے ہیں، درمیان میں یا سلام پڑھنے کے بعد بھی ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے دائیں بائیں، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے نماز بگڑ جاتی ہے، نماز کی صورت ختم ہو جاتی ہے، یاد آ گیا 3 ہوئی، ہم کو تو 4 پڑھنا تھی، 1 رہ گئی ہے، تو اس وقت بھی آپ اپنی نماز صحیح کر سکتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فوراً آپ وہاں کھڑے ہو جائیے اور چوتھی رکعت آپ بجا لائیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 سجدے کے بعد جو پھر سے آپ تشہد پڑھیں چوتھی رکعت والی، اور آخر میں سلام پڑھیں، سلام پڑھ کے پھر 2 سجدے سہو کر لیجئے، اس لیے کہ آپ نے تیسری رکعت میں تشہد و سلام پڑھا تھا، اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. اگلا سوال. بھائی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، لیکن وہ بالکل بھی گھر میں دیکھ بھال نہیں کرتے، نہ بچوں کا خرچہ پانی دیتے، نہ میرا دیتے ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا ہے. اب کیا کبھی میں غصے میں اگر کچھ کہہ دوں، یہ میرے اوپر فرض گناہ ہے یا نہیں گناہ ہے؟ بچے اگر بولا بھلا کہیں تو یہ بھی برا ہے، بچوں کو بھی خیال نہیں رکھتے، اس کا مجھے ضرور جواب دیجیے گا. ہمارے یہاں اس بات کو واضح کر دیجیے کہ دوسری شادی کے لیے عدالت شرط ہے. صحیح. اور اگر عدالت نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں پہلی بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ بھی نہیں دے رہے. یہ شاید جاوید بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ ہے جس طرح سے اور بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں. یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی اسی وقت ہے کہ جب آپ حق ادا کر رہے ہوں. لیکن اگر پہلی شادی ہے، اسی کا نان نفقہ نہیں ادا کر رہے ہیں، تو کس نے آپ کو اجازت دی دوسری شادی کے لیے؟ اور آپ کیوں نہیں جو ہے وہ پہلی شادی کے خرچے اور بچوں کو اور بیوی کو دے رہے ہیں؟ دینا چاہیے، غلط کام ہے یہ. اور اس صورت میں اگر بیوی اعتراض کرتی ہے اور کوئی بات کہتی ہے تو یقیناً اس کو حق ہے آواز اٹھانے کا، اس لیے کہ اس کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے. بچے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ کہ مگر بچوں لوگوں کے لیے بھی احترام کے دائرے میں، اور بہرحال وہ باپ ہیں تو ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ پر رکھیں، اور ان کو سمجھائیے کہ خرچہ دیں اور دیکھ بھال کریں اس کی. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. میرے گھر میں بہت پریشانی آ رہی ہے، اور میرے پیسہ سے لاس ہو رہا ہے. میں تبھی میرے ہسبینڈ کے صحت اچھی نہیں ہے، یہ سب بہت پیچھے پریشانی آ رہی. میرے پیسے بھی ان کی خالے کو یہ کر لی، اس کا واپس آنا ہے پیسہ. کہتی بھی ایک دعا کی عمل کی بتائیے. شکریہ. بہن کو معاشی پریشانی ہے، اس کا کوئی حل بتائیے. دیکھیں اس سلسلے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو واجبات ہیں اس کو اگر ترک کرتے ہیں، خاص طور سے ارحام اور رشتہ داروں سے قطع رحم
اگر رشتہ داروں سے صلہ رحم نہیں کرتے ہیں، دیکھ لیں خدا نہ کرے ایسا ہو، تو ان سب چیزوں سے بھی جو ہے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اور واجبات کی ادائیگی نہ کرنے سے بھی گھر میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو واجب کو ادا نہ کر رہا ہو، جو اللہ نے واجب کیا ہے، خاص طور سے نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، اس طرح کی چیزوں کو دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، وہ دوسرے کا حق ادا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ، پھر یہ سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے پروردگار عالم اپنے بندے کے امتحان اور آزمائش کی بنا پر اس کو مشکل میں رکھا ہے، صبر شکر سے کام لے، اپنے مسائل کو پورا۔ بہت شکریہ آقا، آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، ہم یو پی کے رہنے والے ہیں، انڈیا یو پی، اور فی الحال کویت میں جاب کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے سن 2018 میں رمضان کے مہینے میں زمین لیا ہے، تو وہ زمین قریب 2 لاکھ روپے کی ہم کو پڑی، اور وہ 2 لاکھ روپے ہم نے قسط سے جمع کیا، یعنی قسط بائی قسط دیا، اکٹھا پیسہ دے کر کے زمین رجسٹری نہیں کروایا ہے، اور ہم کافی سالوں سے خونس بھی نکالتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہی ہے کہ خونس جو ہے ابھی سن 2019 میں ہم کو نکالنا ہے، اور جنوری کے مہینے میں ہم نکالتے ہیں، تو اس زمین کا خونس نکلے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بڑے والے بھائی سعودی میں رہتے ہیں، فی الحال وہ 6 مہینہ ہو گیا گھر پہ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے 2 لڑکے بھی پڑھتے ہیں، کھانے پینے کی تو ان کو پریشانی نہیں ہے، لیکن لڑکے ہیں ان کی فیس بھرنا تو ان کو تکلیف ہے تھوڑا، تو کیا وہ پیسہ ہم ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر خونس نکلے گا تو اس کا پیسہ ان کے اوپر جائز ہے یا نہیں؟ اور رہی بات ہم لوگ سید ہیں، سیدی کے اوپر خونس کا پیسہ ہوتا ہے، تو اس کا سوال کا جواب ضرور دے دیجئے پلیز۔ اوکے، خدا حافظ۔ اب انہوں نے کہا 2019 جنوری میں تو 2020 آ گیا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ تو مسئلہ ایسے ہے جاد بھائی کہ زمین خریدی ہی انہوں نے قسطوں میں، جی ہاں، اور یہ جو خریدی ہے یقیناً یہ ان کے انویسٹمنٹ میں ہے، اور انہوں نے جو لیا ہے اپنے لیے لیا ہے، اس میں رہ نہیں رہے، اور وہ یہ کہیے کہ یہ خرچ نہیں ہے، یعنی خرچے میں نہیں آئے گا۔ تو جب خرچ میں نہیں ہے اور یہ زمین خریدی اور ان کے پاس وہ ہے، تو جب خمس کی تاریخ آئے گی تو اس زمین کے اوپر بھی خمس نکلے گا، ان کو نکالنا ہے خمس۔ اور رہ گیا مسئلہ وہ جو تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے فیس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں بھتیجوں کے لیے، تو واقعی اگر ضرورت مند سمجھتے ہیں تو خمس میں بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام ہے، سہم سادات ہے، تو سہم امام اجازت کے لیے یعنی اجازت سے دے سکتے ہیں، اور سہم سادات میں سے اگر ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زید کہتا ہے کہ میرے پر حج فرض ہے مگر مجھے پہلے عمرہ کرنا ہے، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ مستطیع ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مستطیع ہے اور حج کا موسم بھی ہے، یعنی مطلب یہ کہ مستطیع ہیں اور موسم یعنی کہ وہ حج کرنے کا مہینہ بھی آ گیا ہے، اور ابھی قافلے بھی جانے والے ہیں، اور یہ اپنے مقدمات سفر جو وہ آمادہ کر سکتے، تو ان کو سب سے پہلے حج کرنا ہے، اس لیے کہ حج واجب ہے۔ ہاں، اگر مستطیع ہے، فرض کر لیجئے یہ محرم میں مستطیع ہوئے کہ حج کر سکتے ہیں، اب محرم ہے تو یہ حج کا زمانہ نہیں ہے، حج کا زمانہ آئے گا ذی الحج یعنی ذیقعد میں، ذی الحج میں، اس وقت ان کو حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس درمیان میں اگر یہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی، لیکن جس وقت مستطیع ہوئے اور یہ حج کے لیے جا سکتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے حج کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ذرا بتائیے گا انشاءاللہ سبحانہ تعالی۔ یقیناً قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس تک پڑھنے کا عظیم ترین ثواب ہے جو ہم درک بھی نہیں کر سکتے، لیکن سورہ یاسین پڑھنے کا کیا فائدہ؟ سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، بہت ہی، یعنی اس میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں بہت ہی کثرت سے روایت وارد ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے خود زندہ انسان کے لیے بھی اور خود جو دنیا سے گزر چکا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ مثلا اس میں ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص
روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو دنیا کی ہر بلا سے محفوظ رہے گا اور ہر درد سے بھی محفوظ رہے گا. اس کے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کا حافظہ، اس کا دل ہمیشہ جو ہے وہ شاد رہے گا. کسی طرح کی قلبی بیماری نہیں ہوگی اس کے لیے، جنون بھی نہیں ہوگا. اس طرح کے بہت سے رزق میں برکت ہوگی. اس طرح کے بہت سے فائدے ہیں کہ جو سورہ یاسین کے پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم، میرا نام اکشا عالم، میں بکسر بہار سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلموں کو مشروم کھانا جائز ہے؟ کیا شریعت میں مشروم کھانا جائز ہے؟ جائز ہے جاوید بھائی، کھا سکتے ہیں، حلال ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی سوالات باقی ہیں، ابھی حاضر ہوتے ہیں.